नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामईन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़्ल व एहसान है कि जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से रब्ब कायनात ने अपने और अपने महबूब के ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मिनहाज दावत प्रोग्राम के ज़ेर एहतिमाम ऑनलाइन दुरूस इरफ़ानुल कुरान की ये इल्मी, फ़िक्री और रूहानी नशिस्त, जिसमें हमारे आज की इस नशिस्त का उन्वान है ज़िक्र की अहमियत। हमारी आज की जो गुफ्तगू होगी वो कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ मकामात से हम ज़िक्र के मुताल्लिक़ जो कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ आयात हैं उन पर रोशनी डालते हुए ज़िक्र की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र, उसकी कितनी अहमियत है। यह कुरान मजीद की आयात की रोशनी में हम इसको देखेंगे। उन्वान मौजू के लिए जो आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, ये सूरह अल बक़रा की आयत नंबर 152 है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी, बस तुम मेरा ज़िक्र करो। अज़्कुरकुम, फिर क्या होगा, फिर मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ज़िक्र का बयान कर लिया तो आगे रब्बे कायनात ने फरमाया कि इस ज़िक्र के करने पर ये जो तुम्हें ज़िक्र की तौफ़ीक मिल रही है, ये जो ज़िक्र के लम्हात मुयस्सर आ रहे हैं, तो इन ज़िक्र के लम्हात के मिलने पर, इन इबादात पर तुम मेरा शुक्र भी साथ अदा करो। वश्कुरू ली वला तकफुरून। इन ज़िक्र के लम्हात के मिलने पर रब्बे कायनात फरमा रहा है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो कि ये घड़ियाँ तुम्हें नसीब हो रही हैं, ये घड़ियाँ तुम्हें मुयस्सर आ रही हैं। अब हाज़रीन मोहतरम, अगर इसकी मुख्तसरन तशरीह की जाए, चूँकि बेशुमार कुरान मजीद की आयात मुक़द्दसा हैं कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र की फ़जीलत बयान की है, ये तकरीबन 100 के करीब आयात हैं। मगर चूँकि एक एक आयत पर अगर अलग से तफसीलन गुफ्तगू करना हमारे लिए महाल है, इसलिए इख्तिसार के साथ कुरान मजीद की आयात की रोशनी में हम ज़िक्र की फ़जीलत पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पहला लफ्ज़ इस आयत मुक़द्दसा में इस्तेमाल किया है वो फरमाया है फ़ज़्कुरूनी, सो तुम मेरा ज़िक्र किया करो। अब जब यूँ फरमाया कि तुम मेरा ज़िक्र किया करो, तो आगे फरमाया अज़्कुरकुम, फिर मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। गोया यूँ लग रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह शर्त कायम की है
کہ میں بھی تمہیں یاد کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھوں گا، اپنی برکتوں کے سائے میں رکھوں گا۔ کب؟ فَاذْكُرُونِی، جب تم میرا ذکر کرو گے۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنی عنایات کے لیے، اپنے کرم اور فضل کے نازل کرنے کے لیے شرط رکھی ہے کہ فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو۔ اب اگر ذکر کی تفصیل بیان کی جائے تو اس ذکر کی کئی جہتیں ہیں، اس ذکر کے کئی رنگ ہیں۔ مثلا اس ذکر کو ہم کبھی قرآن مجید کی تلاوت کر کے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، کبھی تسبیحات کر کے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، کبھی مناجات کر کے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، توبہ و استغفار کر کے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، تو باری تعالیٰ تیرا ذکر کرتے ہیں، بدلے میں کیا ملے گا؟ تو اللہ رب العزت نے آگے اس کا جواب دیا، جیسے نماز کا حکم دیا، بھئی نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر کیا ہوگا کہ نماز قائم کرو گے تو میری رحمتیں ملیں گی، میرا قرب ملے گا، میری خوشنودی ملے گی، صحبتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی۔ تو یہ ہے صلہ، یہ ہے اجر۔ مثلا ہر شخص جب عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، اللہ کی تابع داری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو یقیناً انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اللہ کے احکامات کی پابندی کروں گا تو بدلے میں اللہ کی بارگاہ سے اجر عظیم پاؤں گا۔ تو گویا کسی نہ کسی عمل کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ سے کسی اجر کا لالچ تھا، کہیں جنت کا لالچ تھا، کہیں رحمت کا لالچ تھا، کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کچھ لینے کا لالچ تھا۔ تو رب کائنات نے فرمایا جیسے تمہیں ہر عبادت کے بدلے میں صلے کے طور پہ میں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہوں، برکتوں سے نوازتا ہوں، عمل کے بدلے میں تمہیں صلہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے، تو یہاں رب کائنات نے فرمایا اب جیسے ادھر عبادت کے بدلے میں تمہیں اجر دے رہا ہوں، بدلہ دے رہا ہوں تمہارے کسی نہ کسی عمل کا۔ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اسے اللہ کی بارگاہ سے صلہ اور اجر ملتا ہے، تو یہاں بھی اللہ رب العزت اس صلے اور اجر سے محروم نہیں کر رہا۔ رب فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِی، آؤ تمہیں صلے کا ایک اور رنگ دکھاتا ہوں۔ وہ رنگ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، پھر کیا ہوگا؟ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو ادھر نماز کے بدلے میں جنت، قربت، صحبت، ہر چیز بدلہ تھا انسان کے عمل کا، تو یہاں بھی رب کائنات نے بدلے سے اور اجر سے محروم نہیں رکھا۔ یہاں بھی فرمایا تم میرا ذکر کرو تو بدلے میں کیا دوں گا؟ اذکرکم، بدلہ یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب وہ ذکر جو ہے وہ اللہ کے حضور کتنا مقبول ہوتا ہے، اس کی بھی کیفیت ایک دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت، یہ ہم اس گفتگو کے بعد قرآن مجید کی آیات کی روشنی کے بعد ہم حدیث پاک کی طرف جائیں گے، مگر اس سے پہلے یہ قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے بطور نمونہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب جب اللہ کا ذکر کیا تو بدلے میں اللہ نے بھی ذکر کیا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تم خلوت میں بیٹھ کے کرو، تم جلوت میں بیٹھ کے کرو، تم صالحین کی مجلس میں بیٹھ کے کرو، دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کے مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، تو کیا ہوگا؟ جیسی عبادت کرو گے، جیسا عمل کرو گے، اس کا صلہ اور اس کا اجر اسی طرح کا تمہیں ملے گا۔ کیسے؟ کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر شب داری کرتے ہوئے مجھے یاد کرو، خلوت نشینی اختیار کر کے میرا ذکر کرو، تو کیا ہوگا؟ فرمایا میں بھی اکیلا تمہارا ذکر کروں گا۔ تم کسی مجلس میں بیٹھ کے میرا ذکر کرو تو مجلس میں بیٹھ کر ہم کن کی مجلس میں بیٹھیں گے؟ ہم دوست احباب کی مجلس میں بیٹھیں گے، رشتہ داروں کی مجلس میں بیٹھیں گے، اور بیٹھ کے اللہ کے نام کی تسبیح کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، کہیں عبادت کریں گے، کہیں نوافل پڑھیں گے، کہیں قرآن کی تلاوت کریں گے، کہیں صدقہ و خیرات کریں گے۔ یہ مختلف شکلیں ہیں اللہ کو یاد کرنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی۔ کہیں درود پاک کی مجالس سجا کر اللہ کا ذکر کریں گے، تو کیا ہوگا؟ جب ہم دوست احباب میں بیٹھ کر کریں گے تو اللہ کی ذات بھی فرماتی ہے کہ میں بھی فرشتوں کی مجلس سجا کر تمہارا ذکر کروں گا۔ پھر حاضرین محترم، اس کا مطلب ہوا کہ رب کائنات نے جیسا عمل کیا تھا اس سے بڑھ کر، اب دیکھیں ایک ہمارا عمل کرنا ہے، اگر ہم اپنی ذات کو دیکھیں تو ہم ناقص ہیں، بالکل ناقص، کمزور ہیں، نحیف ہیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں،
ناتواں ہیں، کچھ بھی نہیں. تو ہم اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنی حیثیت اور بساط اوقات کے مطابق ذکر کیا، مگر رب کائنات نے اپنی شان کے لائق بندے کا ذکر کیا. جب ذکر کی بات کر لی تو فرمایا وشکرو لی، بس تم میرا ذکر کرو، میرا شکر کرو، میرا شکر ادا کرو. اب یہ شکر بھی آپ یوں سمجھے کہ دو چیزوں پہ شکر کرو. ایک تو تمہیں ذکر کی توفیق بخشی، اس پہ شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں آج کے اس دور پرفتن میں، جہاں مادہ پرستی کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، اس دور میں بھی تمہیں میں نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے چن لیا اور تمہیں توفیق عطا فرمائی. ایک اس بات پہ شکر کرو میرا، اور دوسرا کیا کہ تمہیں بدلے میں اجر کے طور پہ میں خالق کائنات، کل کائنات کا مالک ہو کر بدلہ کیا دے رہا ہوں کہ میں خود تمہارا ذکر کر رہا ہوں. اس بات پہ شکر ادا کر. یہ تو تھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. اس پہ آگے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. فرمایا پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کا خوب ذکر کیا کرو. جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کہیں مجلس میں بیٹھ کے باپ دادا کے قصے کہانیاں سناتے ہو، ان کو یاد کرتے ہو، ان کا ذکر کرتے ہو. آگے فرمایا اس سے بھی زیادہ شدت اور شوق سے اللہ کا ذکر کیا کرو، جس شدت، ذوق اور شوق سے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، ان کے کیے ہوئے کام کی گفتگو کرتے ہو، ان کے اعمال کا ذکر کرتے ہو کہ میرے باپ میں یہ خوبی تھی، میرے دادا میں یہ خوبی تھی، وہ بڑا خدا ترس تھا، بڑا سخی تھا، وہ فلاں تھا، فلاں خوبی اس میں پائی جاتی تھی. جہاں ان کی ان خوبیوں کا ذکر کرتے ہو، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کے میں زیادہ حقدار ہوں کہ شوق اور شدت سے میرا ذکر کیا کرو. پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہمیں دنیا ہی میں وہ رب کی ذات ہے عطا کرنے والی، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کس کے لیے؟ کہ جو اپنی آباء و اجداد کا ذکر تو کرے، باپ دادا کا ذکر تو کرے، مگر جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، جس نے نعمتوں سے نوازا، جس نے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بدلہ عطا کیا، ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا اجر عطا کیا، کبھی جنت کی شکل میں، کبھی نعمتوں کی شکل میں، کبھی آسائشوں کی شکل میں، کبھی سہولیات کی شکل میں، کبھی اپنے فضل کی شکل میں، کبھی رحمت کی شکل میں، کبھی اولاد کی شکل میں، کبھی مال کی شکل میں. مختلف شکلیں ہیں اللہ رب العزت کے بدلہ عطا کرنے کی. تو یہاں اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے باپ دادا کا ذکر جیسے کرتے ہو، اس سے بھی بڑھ کر کئی گنا میں زیادہ حقدار ہوں کہ جس نے سارا کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس کا ذکر کیا کرو. اب جب اتنی بات کر لی تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اللہ کے ذکر کا کیا طریقہ ہے، اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے. تو اللہ کے ذکر کی کئی شکلیں. وہ شکل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جائے جیسے اس نے حکم دیا ہے، مخلوق کی خدمت کی جائے جیسے اس نے حکم دیا ہے، صدقات و خیرات کیا جائے جیسے اس نے حکم دیا ہے، زکوٰۃ ادا کی جائے، حج ادا کیا جائے، اس کے گھر کی زیارت کی جائے، تاجدار کائنات کے گنبد خضرا کی زیارت کی جائے، آقا علیہ السلام کے در اقدس کی حاضری اللہ رب العزت نصیب کرے تو جانا چاہیے. تو حاضرین محترم، یہ ساری ذکر کی کیفیتیں ہیں، یہ سارے ذکر کے رنگ ہیں. آپ کو جس رنگ کی توفیق ملے آپ کو اللہ رب العزت کا اسی رنگ میں ذکر کرنا چاہیے. تو گویا اس آیت مقدسہ، یہ جو دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں، جو مجھے یاد کرتے ہیں، جو عبادت اطاعت بندگی کرتے ہیں، صدقات و خیرات کے ذریعے میرا ذکر کرتے ہیں، یہ سب ذکر کی شکلیں ہیں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. اذکرکم، یہ بھی بدلہ ہے، یہ بھی اجر ہے، یہ بھی صلہ ہے، اور اس سے بڑا کائنات میں کوئی صلہ نہیں. آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ آپ اپنے یار دوست رشتہ دار احباب کو یاد کرتے رہیں، جیسے بھی یاد کرتے رہیں، وہ یاد کرے یا نہ کرے، آپ اس سے شکوہ کریں یا نہ کریں، مگر قربان جائیں اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے کہ جس کو صرف یاد کیا جائے تو وہ اس کا بدلہ بھی نہیں رکھتا، وہ اس کا بدلہ بھی عطا کر رہا ہے. اذکرکم کہہ کر کہ میں بدلے میں تمہارا ذکر کرتا. اور اس ذکر کے کرنے پر
اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ جو صلہ، یہ جو توفیق تمہیں میسر آ رہی ہے، اس توفیق کے ملنے پر واشکروا لی ولا تکفرون، انکار نہ کیا کرو، کفر نہ کیا کرو، اس پہ بھی شکر ادا کرو کہ تمہیں توفیق دے رہا۔ تو حاضرین محترم، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ تعالی دوسری نشست یہیں سے ہم اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر کی توفیق اسی طرح عطا فرمائے رکھے اور ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔